वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जी ब्रेक पे रही असां शाहिद अहमद जेके डेमोक्रेटिक पार्टी जा जेके अॻवान हुआ उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं मुस्लिम ईरानी साहिब असां गॾु मौजूदु उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। पर हीअ ब्रेक खां पोइ असां फैज़ुर रहमान जेके सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि अमेरिका में वीडियो लिंक जे ज़रिए असां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फैज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फैज़ साहब इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में क्या अमेरिका की तारीख में ये लिखा जाएगा कि अमेरिका ने इस तरह पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा था? ये सबसे जो बड़ी बात है का मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खारजा थे और वजीर आजम, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक सियासी जंग है और उन्होंने उसको बिल्कुल एक सियासी जंग के तौर पे पूरा लड़ने की कोशिश की और आइन का भी ख्याल नहीं रखा। तो उन्होंने अपना एक नैरेटिव, एक बयानिया मुरतब करने की कोशिश की और ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की वजह से हो रहा है। और आपको मालूम है कि हमारे पिछले हुक्मरान भी इस किस्म की अमेरिका के बारे में, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में और दूसरे ममालिक के जो आयरन मैन रह चुके हैं, मर्द अहम किस्म के लोग, उन्होंने इस किस्म के तरीके इस्तेमाल किए हैं अमेरिका के बारे में। ये जो असल बात है, एक तो न सिर्फ ये कि अमेरिका ने ज़ाहिर है इसका भरपूर इसकी तरदीद की, बल्कि खुद हमारे जो पास की जो मेजॉरिटी जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स थे या डिप्लोमेट्स थे और इवन आम पॉलिटिशियंस, राइटर्स, सब ने ये कहा कि कुछ बात बनती नहीं है कि अपने ही एम्बेसडर की एक लिखे हुए एक केबल के ऊपर की बुनियाद पर आप एक पूरी एक साजिश का इल्जाम लगा दें, वो भी इस नाजुक मौके पर, जबकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप एक सुपर पावर से एक बिला वजह की दुश्मनी मोल लें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक खुद न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए एक बुरा किया, बल्कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको भी काफी धचका पहुंचाया है। परसेप्शंस हैं वो यही बने हैं कि ये सब हम लोग ऐसी बातें गैर जिम्मेदारी से करते हैं। और फिर दूसरा जो बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है, धचका पहुंचा आपकी अपनी फॉरेन सर्विस को पहुंचा है कि जहां अब जो ये तो बेचारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं, डिप्लोमेट्स, चाहे वो जितने भी करियर डिप्लोमेट्स हैं सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स का देखना पड़ता है, अपनी तरक्कियों का देखना पड़ता है, अपनी पोस्टिंग का देखना पड़ता है। तो अब आइंदा मैं समझते कई सालों तक कोई इस किस्म की जरूरत करेगा कि वो इस किस्म की बातें बिल्कुल खुले दिल के साथ हुकूमत के साथ शेयर करें। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने किया और जिसका जाहिर है कि उनको कोई फायदा हुआ नहीं। अच्छा फैज साहब, आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड लू साहब से पूछा होगा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कि ये अगर ये चल साबित नहीं हुआ कि उनसे पूछा होगा कि आपकी इस तरह की कोई कम्युनिकेशन हुई थी ऑफिशियल पाकिस्तानी ऑफिशियल से, स्टेट डिपार्टमेंट ने इस तरह की कोई क्रिएटिविटी की होगी? एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अमेरिकी करियर डिप्लोमेट हैं, वो कोई सियासी आदमी नहीं है, आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं और एक अच्छे बहुत जिम्मेदार अमेरिकी सिफारतकार हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ये बातें नहीं कही होंगी कि जो क्या हो रहा है इस वक्त, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसी जा रही है और ये हो रहा है, और मुख्तलिफ जो बातें जिस किस्म की जो बातें वज़ीर आज़म ने अब तक जो चीजें शेयर की हैं, मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म शायद उस साबिक वज़ीर आज़म उस पर कोई गलत बयानी कर रहे थे, वो बातें हुई होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले अर्ज किया और आपके बहुत से जो खुसूसन एक जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खैर साहबा, उन्होंने कई चैनल्स पे ये बात की कि इस किस्म की इससे ज्यादा कई हार्श बातें डिप्लोमेट्स आपस में करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई साजिश हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में इस वक्त वाशिंगटन में फॉर्मर को बहुत ज्यादा पसंदीदगी की नजरों से नहीं देखा जाता। वो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पसंदीदा शख्सियत ही थे और उसकी वजह जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको आज तक कभी कॉल नहीं की, और इवन जो और बहुत से जो जिम्मेदारान हैं आपकी स्टेट यूनाइटेड स्टेट के, वो उनसे बात नहीं की। हालांकि दूसरे तमाम लेवल्स पर वो बातें होती थी, लोग अपनी वो भी करते थे, यानी क्या कहते हैं जिसे मीटिंग्स होती थी पेंटागन टू आपका डिफेंस डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
کہ وزیر اعظم کو کال گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو بیانات تھے بہت کھلے بیانات، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس پر یہاں پر کافی ابھی بھی وہ تحفظات ہیں. خصوصاً پھر اس کے بعد انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، جو کہ ایک اچھی طرح سے نہیں دیا گیا. پھر رشیا کے بارے میں کوئی واضح، جو یوکرین کا جو انویژن ہے اس کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں اختیار کیا. تو یہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک وہ بہت زیادہ پاپولر شخصیت نہیں تھے واشنگٹن میں، لیکن یہ کہنا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی تھی، اس کا ابھی تک کوئی کسی ثبوت نہیں. اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ اب نئے پرائم منسٹر، نیا ایڈمنسٹریشن پاکستان کا شاید کوئی کچھ چیزیں لے کے آئے اور کوئی کمیشن واقع کچھ چیز، لیکن ظاہر تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی منظم سازش کی گئی. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بالکل ایک آپ کے دو جو ان کے کولیشن پارٹنر سے صرف وہی الگ ہوئے نا، دو اور ڈھائی لگا لیجیے، یعنی آدھی اختلاف، ایک پوری ایم کیو ایم اور ایک باپ، صرف ان کے کولیشن پارٹنرز ہی الگ ہوئے. اور جہاں تک ان کے جو ڈسیڈنٹس تھے، منحرفین تھے، ان کے تو ووٹ سے کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے، نہ کسی نے فلور کراسنگ کی. تو بالکل واضح ہے کہ صرف کولیشن پارٹنر دے آر انڈر نو obligation کہ ان کے ساتھ کوئی لائلٹی دکھاتے، وہ تو اپنے مفادات کے تحت شامل. اچھا فیض صاحب، کیا آپ کے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انفارمل بات، وہ جو بہت خطرناک قسم ہو ایک ملک کے بارے میں، اس کو کیا آفیشیل ڈاکومنٹس پہ نہیں لایا جا سکتا؟ اس کو آفیشیل ڈاکومنٹس کی صورت میں نہیں لیا جا سکتا کیا؟ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑی ایک مثال دوں. اب یہ سب جو پاکستان کی ہے، یہاں کوئی 250 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں ایمبیسڈر سمیت. اٹس اے بگ کئی اٹیچے، ایک اٹیچے کاؤنسلر ہوتے ہیں کمیونٹی افیئرس کے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو افسران ہیں، وہ یہاں جو لوگ ہیں پاکستانی نمایاں لوگ، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، اور وہ پھر اپنی رپورٹس بناتے ہیں. ملک میں ہوتا ہے، آئی ایم شیور کہ یو کے میں بھی ہوتا ہوگا، کہ یہاں پر اس وقت کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے پاکستانی، اس میں کون کون سے لوگ نمایاں ہیں، اس میں کون سی ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، کون سی ایسی تنظیم پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے، یا کوئی ایسے ہیں جو. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو یہاں کی ایمبیسی کے لوگ، اور یہ ایک کھلا راز ہے، میں کوئی ایسے آپ سے کوئی راز والی بات شیئر نہیں کر رہا، یہ اوپن سیکرٹ. تو وہ بیک ہوم فارن آفس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے اپنے مخصوص محکموں کے ساتھ. مثال کے طور پہ آئی پی، ایم آئی ایس آئی، فارن آفس. تو یہ تمام، لیکن اس کا مطلب فرض کیجیے اب جیسے ہوا یہ کہ اسد مجید صاحب جو ہیں، وہ 14 تاریخ کو روانہ ہوئے تھے یہاں سے مارچ کی. 22 تاریخ کو وہ میرے گھر آئے تھے، میرے گھر پہ فیئر ویل ڈنر ہوا ان کے لیے. کافی لوگ یہاں کے جو ان کے تھے وہ شریک تھے، میڈیا تھا. تو اب اس کی آئی ایم شیور کہ تھوڑی بہت رپورٹ بن کے وہاں گئی ہوگی کہ بھئی فیض رحمان کے گھر ایسا اس میں ڈنر ہوا تھا، اس میں فلاں فلاں لوگ شریک ہوئے تھے اور یہ باتیں ہوئی تھیں. تو یہ چیزیں انفارمل انداز میں ان ڈپلومیٹس کا کام ہے کہ وہ اپنی رپورٹس بنائیں اور ان کو پیش. اب مثال کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو باتیں کی تھی وہ ایک ڈنر پہ ان سے بات ہوئی تھی. ایمبیسڈر اسد مجید صاحب نے ڈونلڈ لو سے ایک ڈنر پہ ایسی بات ہوئی. ڈنر ہوتا ہے، ڈنر کانورسیشن وہ انفارمل ہوتی ہے، کھانے پر ایک بات چیت ہو رہی ہے. جیسے میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ اگر جب انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے 2-4 باتیں کی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کتنی دیر سے جاگ رہا ہوں، آپ نے بتایا کہ ہاں بھائی صحافی برادری پریشان تھی. ساری انفارمل باتیں تھیں. تو شکایتیں بھی ہوتی ہیں، بتایا بھی جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے اس وقت پرائم منسٹر وہ نہیں لگتا، کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو اور رخ پہ جا رہی ہے. یہ وہ تمام آبزرویشنز ہیں جو ڈونلڈ لو نہیں بلکہ وہ جیسے لوگ بھی کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس کو اگین ایک جب کمیشن بنے گا بات ہوں گی تو سامنے آئے گی، لیکن جو بادی نظر میں وہ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ جس کا باقی بنایا گیا. یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس تھا. ان کو کبھی اپوزیشن نے تسلیم نہیں کیا. آپ کے ناظرین جانتے ہیں پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا جاتا تھا.
ان کو 2018 کے الیکشنز کو ہمیشہ ایک متنازع الیکشن کے طور پر بنا کے پیش کیا گیا. اپوزیشن نے جیسی ایک موقع دیکھا کہ جب وہ ایک ہو کر اکٹھا ہو کر جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرل ہونے کی واضح اشارے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اکٹھا ہو کر اس کو معاملے کو نپٹا دیا جائے. اور اس میں آپ دیکھیں جو اپوزیشن پارٹنرز تھے ان کے صرف وہی کی وجہ سے یہ ان کی وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کی حکومت. فیض صاحب جو بائیڈن کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو کیا ان فیوچر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ ڈیولپ ہوگی بنے گی اس کے بھی امریکہ کے ساتھ اب بہت اچھے اور دیرینہ تعلقات قائم ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ امریکن جو موجودہ صدر ہے جو بائیڈن صاحب ان کے اچھے تعلقات تھے. دیکھیے فارن پالیسی کے لحاظ سے میں اچھا دیکھ رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب کا ایک وصف ہے، کا ایک نیک ہے ان کے پاس کہ وہ ایک اچھے ان کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے، نہ صرف ود ان پاکستان بلکہ باہر جو حلقے ہیں مقتدر حلقے انہوں نے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے خصوصاً اور یہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے سے واشنگٹن فیملی کی ایک ہے ہے واشنگٹن کے جو اکیڈیمک حلقے ہیں، تھنک ٹینکس کے حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، وہاں بھٹو خاندان اچھی طرح سے جانا جاتا ہے اور اہمیت ہے. تو اور یہ ایک جو نیٹ ورک ہے اس کو زرداری صاحب کو ایکٹیویٹ کرنے میں کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئے گی. اس کا مطلب اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاص کوئی سازش وغیرہ شروع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوستیاں یاریاں ایک ایسی ہیں کی بنیاد پر پاکستان کے لیے کچھ فیورز لیے جا سکتے ہیں. اور مجھے امید یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بہت واضح فرق دیکھیں گے. اس کے دیکھیے دو باتیں ہیں مدثر، جو میں آپ کا یہ آخری سوال ہے بس میں بھی مختصر کر کے اس کو لپیٹتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہوئی جو کہ بہت ہی انیوژل بات تھی، ایکسٹراڈنری، وہ یہ کہ آرمی چیف نے وہ جو سیکیورٹی کا جو ایک سمٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے جو بیان دیا کہ وہ اس رشین انویژن کی مذمت کرتے ہیں اور وہ ٹرابل سم ہے، انہوں نے واضح طور پر اس وقت کے پرائم منسٹر کی ڈفرنٹ لائن لی. ایک بات اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے تو اس کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ جنرل باجوہ کی جو لائن ہے فارن پالیسی پر میں صحیح غلط اچھا برا میں نہیں جاتا، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے بات کہی ہے ان کو کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن بہرحال ایک آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی ایک لائن ہے ویسٹ کے لحاظ سے اور امریکہ کے لحاظ سے وہ لی گئی، واضح طور پر اس کا ذکر کیا گیا وہاں آن ریکارڈ. اور اب جو آپ کی حکومت آ رہی ہے بن رہی ہے ان کا بھی واضح ایک جھکاؤ جو ہے وہی ویسٹرن رخ ہوگا آپ کی فارن پالیسی کا. اس کا رخ اس میں قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے طے کر دیا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں. پاکستان کا قبلہ ہمیشہ ویسٹ کی طرف رہا ہے جبکہ بھارت نے ہمیشہ رشیا اور سوویت یونین کی طرف اپنے تعلقات رکھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہونے جا رہی ہے، اس میں صرف آپ تھوڑی سی بہتری. بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم معاملے پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، فیض الرحمان جی کے سینئر صحافی امریکہ ماسن اگر ویڈیو لنک کے ذریعے موجودہ انہوں نے موجودہ سیاسی جی کی صورتحال ہے امریکہ پاکستان لاگاپا ان فیوچر لاگاپن جے والے بھی گال بول کئی سی ان سے اگر وٹھنا سی بریک کھاں پہ بہر حاضر مسلم عمران صاحب سے گال بول جس سلسلے کے بتائیں.